बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसाइल रमज़ान प्रोग्राम की इस सीरीज़ में आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू को लेकर हाजिर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वो मौजू है सदक़े फ़ित्र के अहकाम व मसाइल। रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने और ईद उल फ़ित्र की मुनासिबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़े फ़ित्र को, जिसे ज़कात फ़ित्र भी कहा जाता है, हम पर वाजिब करार दिया है। माल की ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ़ मालदारों के ऊपर वाजिब किया है, लेकिन ज़कातुल फ़ित्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शख्स के ऊपर, हर मुसलमान के ऊपर वाजिब किया है, चाहे वो ग़ुलाम हो या आज़ाद हो, छोटा हो या बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो, यहाँ तक कि अगर कोई फ़कीर हो उस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़े फ़ित्र को वाजिब करार दिया है। इल्ला कि कोई इतना तंग दस्त हो कि सदक़े फ़ित्र अदा करने के बाद अपने और अपने अहल व अयाल के लिए एक दिन का नान व नफ़क़ा भी उसके पास ना बचता हो, तो फिर ऐसे शख्स पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं। लेकिन अगर उसके पास सदक़े फ़ित्र अदा करने के बाद अपने और अपने अहल व अयाल के लिए एक दिन का नान व नफ़क़ा बच जाता हो, तो उस पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब है। यहाँ तक कि कोई छोटा बच्चा हो, अगर उसकी पैदाइश ईद उल फ़ित्र का चाँद नज़र आने से पहले या यहाँ तक कि ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा करने के लिए निकलने से पहले भी अगर किसी बच्चे की विलादत होती है, तो उलमा ने कहा है कि उसकी तरफ से भी सदक़े फ़ित्र को अदा किया जाएगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री साअ मिन तमरिन औ साअ मिन शईरिन अलल अब्द वल हुर्रि वज़्ज़करि वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूजिन नास इला अस्सलाह। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है। साअ मिन तमरिन और साअ मिन शईरिन, एक सा खजूर या एक सा जौ में से। किन पर फ़र्ज़ करार दिया है? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ुलाम पर और आज़ाद पर, मर्द पर और औरत पर, छोटे बच्चों पर और बड़े लोगों पर, तमाम लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़े फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है और हुक्म दिया है कि नमाज के लिए निकलने से पहले ही उसे अदा कर दिया जाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस कई मसाइल को बयान करती है, सदक़े फ़ित्र के मुतालिक कई मसाइल को बयान करती है। पहला मसला ये है कि सदक़े फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब है। तो ये हदीस इस बात की दलील है कि ग़ुलाम पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब है, और ज़ाहिर सी बात है कि ग़ुलाम अपने नफ्स का मालिक नहीं होता, और असल यही है कि ग़ुलाम के पास इतना माल नहीं होता कि वो ख़ुद अपने आप को आज़ाद तक करा सके। ऐसे ग़ुलामों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़े फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है। अलबत्ता उसके मालिक पर है कि वो उसकी तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा कर दे। इसी तरह छोटे बच्चों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़े फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है, और ज़ाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे के पास माल नहीं होता, तो इनके जो गार्जियन है उनके ऊपर है कि वो इनकी तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा कर दें। ये हदीस हमें ये भी बयान करती है कि सदक़े फ़ित्र में क्या अदा किया जाए। इस हदीस में दो तरह के गल्लों का ज़िक्र आया है, एक है खजूर और एक है जौ। बाद दूसरी हदीसों में गल्लों के
دوسرے اصناف کا تذکرہ ہے جسے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے، تو یہ حدیث صدقہ فطر کے بہت سارے مسائل کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقیت او صاعا من زبیب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صدقہ فطر ادا کرتے تھے کن چیزوں سے؟ صاعا من طعام، ایک سا کھانے میں سے، اسی طرح ایک سا جو میں سے، یا ایک سا کھجور میں سے، یا ایک سا پنیر میں سے، یا ایک سا کشمش میں سے۔ اس حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اصناف کا تذکرہ کیا ہے جن سے وہ صدقہ فطر اپنے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر آپ غور کریں تو پائیں گے کہ انہوں نے ان اصناف کا تذکرہ کیا ہے جن کو ناپا جاتا ہے سا سے، اور جن کو ذخیرہ اندوزی کر کے بعد میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ پنیر کے بارے میں آپ اگر سرچ کریں گوگل وغیرہ میں تو پائیں گے کہ پنیر کو بھی اسٹور کیا جا سکتا ہے اور اسے بھی ذخیرہ اندوزی کر کے بعد میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایسے تمام غلوں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے جس غلے کے اندر یہ دو صفتیں پائی جاتی ہوں، کہ اسے ناپا جاتا ہو اور اسٹور کر کے رکھا جا سکتا ہو، بعد میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، تو ایسے کسی بھی غلے سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس حدیث میں صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت بیان کیا گیا ہے کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور اگر کوئی شخص نماز کے بعد اسے ادا کرے تو اس کا شمار عام صدقوں میں ہوگا، اسے صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا۔ یہ حدیث بہت ہی زیادہ صریح اور واضح ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر کو نماز عید کے بعد ادا کرے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، وہ عام صدقوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے، وہ صدقہ فطر نہیں مانا جاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت میں عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے یا نماز عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کریں۔ یہ آخری وقت کے بارے میں یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب سے صدقہ فطر ادا کرنے کی ہم شروعات کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں اصل یہی ہے کہ آخری وقت میں صدقہ فطر کو ادا کیا جائے۔ البتہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 1 دن یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، اور کسی بھی دوسرے صحابی سے ان کے اوپر کوئی نکیر وارد نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص 1 یا 2 دن پہلے بھی فقیر کو صدقہ فطر دے دیتا ہے تو اس میں گنجائش ہے، اور شریعت نے اس باب میں ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، سختی نہیں برتی ہے کہ بالکل آخری وقت ہی صدقہ فطر ادا کیا جائے، بلکہ اگر کوئی شخص 1 یا 2 دن پہلے بھی کسی فقیر کو صدقہ فطر دے دیتا ہے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی گنجائش ہے۔ البتہ جن علاقوں میں سردار کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے تاکہ پورے گاؤں کا صدقہ فطر ایک جگہ جمع ہو کر اسے تقسیم کرنے میں آسانی ہو، تو یہ حکم حقیقت میں وکیل بنانے کا حکم ہے، یعنی آپ خود فقیر کے ہاتھ میں صدقہ فطر نہیں رکھتے
کسی کو مکلف کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے فقیر تک پہنچا دے۔ اس لیے جس طرح ہر شخص اس بات کا مکلف ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے، اسی طرح اگر وہ سردار کو دیتا ہے تو ضروری ہے کہ سردار اس کی طرف سے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے صدقہ فطر مستحقین تک پہنچا دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عید کی نماز کے بعد فقراء کو صدقہ فطر دیا جائے، مستحقین کو صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد دیا جائے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور بہت سارے علماء نے اسے ناجائز کہا ہے۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس کی اس روایت کے مطابق اسے عام صدقوں میں شمار کیا جائے گا، اسے صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص سردار کے پاس جمع کرتا ہے تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ کئی دن پہلے وہ سردار کے پاس جمع کر سکتا ہے، بالکل 1 دن یا 2 دن پہلے ہی سردار کے پاس جمع کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کی حفاظت کی انہیں ذمہ داری سونپی تھی، اور شیطان مسلسل 3 راتوں تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر صدقہ فطر سے کچھ چرانے کی کوشش کی تھی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی صدقہ فطر 3 دن سے زیادہ بیت المال کے اندر جمع رہتا تھا، اور عبداللہ بن عباس کی حدیث بالکل واضح ہے کہ صدقہ فطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر فقراء کے لیے نہیں بلکہ ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اگر کوئی شخص 3 دن سے پہلے 2 دن سے پہلے جا کے جمع کر دے وکیل کے پاس تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور کوشش ہو کہ فقراء اور مستحقین کے ہاتھوں تک یہ مال عید کی نماز سے پہلے پہلے پہنچ جائے، عید کی نماز کے بعد نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ کیا غلوں کے بدلے اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ علماء کے مابین بہت ہی مختلفی مسئلہ ہے، اور ہر سال اس مسئلے کو لے کر علماء کے مابین کافی کچھ کہا اور سنا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ قدیم زمانے سے علماء کے مابین ایک مختلفی مسئلہ رہا ہے۔ صدقہ فطر کو اگر غلے سے دیا جائے تو اس بارے میں کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر غلے سے ادا کرے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر قیمت سے کوئی صدقہ فطر ادا کرے تو اس بارے میں سلف صالحین کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے اس بارے میں کافی سختی سے نکیر کی ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسے غلے سے ہی ادا کیا جائے۔ یہ ایک علمی اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص قیمت سے ادا کر دیتا ہے تو وہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور دلائل کی روشنی میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب کہ اگر کوئی شخص غلے کے بدلے صدقہ فطر کو قیمت سے ادا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اور غلے سے ہی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔